बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये कोई छोटी मोटी या मामूली तब्दीली नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही बुनियादी शिफ्ट है, एक ऐसी तब्दीली जो मुल्क के मुस्तकबिल की पूरी सिमत बदल सकती है। शेख हसीना के बाद का बांग्लादेश बिल्कुल एक मुख्तलिफ मुल्क बन चुका है। ये हैं तारिक रहमान। ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के रहनुमा हैं और साबिक वजीर आज़म खालिदा जिया के बेटे हैं। मतलब सियासत इनके खून में है। ये ख़ानदान कई दहाइयों से बांग्लादेश की सियासत का मरकज़ रहा है। लेकिन इनकी वापसी इसलिए गैर मामूली है कि ये कोई छोटी मोटी गैर हाजिरी नहीं थी। पूरे 17 साल, वो 17 साल बाद मुल्क लौटे हैं। वो सियासी मुकदमात की वजह से इतने अरसे से मुल्क से बाहर थे और अब उनकी वापसी को बांग्लादेश की सियासत में एक बिल्कुल नए बाब का आगाज़ समझा जा रहा है। उनकी वापसी पर जो रैली हुई, ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, ये एक तरह से अवामी ताकत का खुला मुजाहरा था और इस बात का इशारा था कि लोग तब्दीली चाहते हैं। तो अब बांग्लादेश का सियासी मैदान एक ट्रायंगल की तरह बन गया है। 3 अलग अलग नज़रियात, 3 पार्टियां और तीनों की नज़र इक़्तिदार पर है। इनके दरमियान अब ताकत की एक नई कशमकश शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बीएनपी, जो एक सेंट्रिस्ट और सेक्युलर कौम परस्त जमात है। फिर आती है जमात इस्लामी, जो मुल्क की सबसे बड़ी इस्लामी जमात है और उनका विजन वाज़ेह है, शरीयत पर मबनी निज़ाम। और तीसरा कोना है एनसीपी का। ये एक निस्बतन नई लेफ्टिस्ट पार्टी है जो ख़ास तौर पर नौजवानों में मकबूल हो रही है और उनका फोकस समाजी इंसाफ पर है। तो खुलासा ये है, पहली बात, शेख हसीना के बाद का बांग्लादेश अब वो नहीं रहा जो पहले था। दूसरी बात, तारिक रहमान की ड्रामाई वापसी जो इस नई सूरत हाल का एक बड़ा हिस्सा है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, अब मैदान में 3 मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं, 3 अलग सोच, 3 अलग रास्ते। देखिए, इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल ये है कि मुल्क नज़रियाती तौर पर बिल्कुल 2 हिस्सों में बंट चुका है। साबिक वजीर आज़म खालिदा जिया बीमारी की वजह से सियासी मंजरनामे से एक तरह से पीछे हट गईं, तो पार्टी में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया और इस खला को तारिक रहमान ने भरा, वो भी लंदन में बैठकर। उन्होंने जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन कम्युनिकेशन के जरिए अपनी जिस्मानी गैर मौजूदगी के बावजूद न सिर्फ पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी, बल्कि इसे टूटने से भी बचाया और मुत्तहिद रखा। जिस तेजी से उन्होंने पार्टी को दोबारा एक्टिव किया, ये इस बात का खुला सबूत था कि भले ही वो हजारों मील दूर बैठे थे, लेकिन उनकी नज़र बांग्लादेश की सियासत की हर नब्ज पर थी। बांग्लादेश की जो हंगामा खेज सियासत है, उसमें एक नई आवाज़ उभर रही थी। ये थे उस्मान हादी, जो लाखों नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रहे थे। लेकिन फिर 12 दिसंबर को एक हमले ने इस उम्मीद को जैसे ख़त्म ही कर दिया। ढाका की एक मसरूफ़ सड़क पर उस्मान हादी एक ऑटो रिक्शा में कहीं जा रहे थे जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमला आवर आए। उन्होंने रिक्शे को घेरा और बिल्कुल करीब से उनके सर में गोली मार दी। उन्हें फ़ौरन इलाज के लिए सिंगापुर भी ले जाया गया, लेकिन ज़ख्म इतने गहरे थे कि वो जानबर ना हो सके। हादी सिर्फ एक आम तालिब इल्म रहनुमा नहीं थे, वो इनकलाब मंचा नामी प्लेटफॉर्म के तर्जुमान थे। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना पर खुलकर तनकीद करते थे और ख़ास तौर पर बांग्लादेश में भारतीय असर और रसूख के सख्त मुखालिफ थे। वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे और मुल्क के नौजवानों के लिए एक बड़ी तब्दीली की अलामत बन चुके थे। ये सब कुछ शुरू हुआ था 2024 के स्टूडेंट मूवमेंट से। ये तहरीक असल में सरकारी नौकरियों में जो कोटा सिस्टम था उसके खिलाफ थी। तालिब इल्मों का मानना था कि ये सिस्टम नाइंसाफ़ी पर मबनी है और वो सिर्फ मेरिट, मुनसिफाना मौक़े का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन इस पुरअमन तहरीक का जवाब बहुत सख्ती से दिया गया। शेख हसीना की हुकूमत ने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिसमें हज़ारों लोगों के हलाक या ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। समझें कि यही वो क्रैकडाउन था जिसने वो चिंगारी पैदा की जो आज एक शोला बन चुकी है। हादी की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैली और देखते ही देखते मुल्क के कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे फूट पड़े। सड़कें जैसे मैदानी जंग बन गईं। और ये जो गुस्सा था, इसका एक ख़ास रुख था। मुजाहिरीन ने उन इदारों को निशाना बनाया जिन्हें वो भारत का हामी समझते थे, यानी वही भारत जिसके असर और रसूख के खिलाफ उस्मान हादी आवाज़ उठाते थे। ढाका में द डेली स्टार अखबार के दफ्तर को आग लगा दी गई और चिट्टा गांव में इंडियन हाई कमीशन पर भी पथराव किया गया। उस्मान हादी के कत्ल ने बांग्लादेश की सियासत के जो सबसे बड़े और मुश्किल सवालात थे, उन्हें बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या रियासत इंसाफ दे सकती है?
ملک میں غیر ملکی اثر و رسوخ کی حد کیا ہونی چاہیے اور آخرکار سیاسی طاقت کا اصل مالک کون ہے؟ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ چنگاری ایک مکمل عوامی بغاوت کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ بھارت جو ہمیشہ خطے کے معاملات میں پیش رہتا ہے، آج بنگلہ دیش کے بحران پر ایک خاموش تماشائی کیوں بنا ہوا ہے؟ بھارت بنگلہ دیش کے مستقبل پر کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے امریکہ سے گرین سگنل کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ایک وقت تھا جب وزیر اعظم مودی بنگلہ دیش کے معاملات پر کھل کر بولتے تھے، شیخ حسینہ پر ان کا موقف بالکل صاف تھا، لیکن آج صورتحال بالکل الٹ ہے۔ وہ بنگلہ دیش کا نام تک لینے سے کتراتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ تبدیلی محض اتفاق تو نہیں ہو سکتی۔ بھارت اب کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے اقدام سے بچے جو امریکی مفادات سے ٹکراتا ہو۔ سیدھی سی بات، یہ پوری صورتحال ایک علاقائی لیڈر کے طور پر بھارت کے کردار پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ بھارت کے اندر بنگلہ دیش مخالف جذبات میں ایک نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ بات اب صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہی، بلکہ سرکاری سیاسی بیانات کا حصہ بن چکی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ بھارتی سیاستدانوں نے بنگلہ دیش پر قبضہ کرنے جیسی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں۔ مغربی بنگال میں ایک بہت ہی اہم اسٹریٹجک پوائنٹ پر ایک ٹھوس فوجی اجتماع کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں تقریباً 75 جدید لڑاکا طیارے تعینات کیے گئے ہیں، اور ان میں بھارت کے کچھ سب سے جدید ترین ہتھیار شامل ہیں۔ بات ہو رہی ہے رافیل لڑاکا طیاروں کی، S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی اور برہموس کروز میزائلوں کی، یعنی تیاری کا لیول بہت اونچا ہے۔ تریپورا کی ریاست ایک کلیدی کمزوری بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو مشرق سے آنے والی کسی بھی فوج کو بری طرح پھنسا سکتی ہے، جس کی وجہ سے چٹگاؤں پر زمینی حملہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ چٹاگاؤں کوئی عام شہر نہیں ہے۔ اس کی بندرگاہ، اس کی معیشت، بحریہ اور لاجسٹکس سب کچھ وہیں ہے، اس لیے یہ غیر معمولی طور پر مشکل ہدف ہے۔ بھارت کے پاس اتنے وسائل یا بین الاقوامی ساخت نہیں ہیں کہ وہ خود کو معاشی اور اسٹریٹجک طور پر مفلوج کیے بغیر ایک بڑی جنگ لڑ سکے۔ اور ہاں، کوئی بھی حملہ خلا میں نہیں ہوتا، اس کا ایک شدید بین الاقوامی رد عمل آئے گا اور وہ بھارت کے خلاف ہوگا۔ ایسی کوئی بھی جنگ بھارت کے لیے اسٹریٹجک لحاظ سے خودکشی کے مترادف ہوگی۔ یہ جو خاموش لڑائی ہے، یہ بھارت کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک پریشانی کے گرد گھومتی ہے، اور وہ ہے سلیگوڑی کوریڈور۔ بھارت اسے اپنی مشرقی ریاستوں تک پہنچنے کے لیے شہرک سمجھتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ یہ اصل میں طاقت کا وہ کھیل ہے جہاں اثر و رسوخ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور معاشی دباؤ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی میدان جنگ سے ہٹ کر ایک بالکل مختلف قسم کی لڑائی۔ ایک طرف تو اکھنڈ بھارت جیسا ایک طاقتور سیاسی نعرہ ہے جو تاریخ کو بدلنا چاہتا ہے، نقشوں کو پھر سے بنانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف یہ دردناک حقیقت ہے، ایک ایسی سرحد جو نقشے پر صرف ایک لکیر نہیں ہے بلکہ کسی خاندان کے گھر کے بیچ سے گزرتی ہے۔ سوچے، ایک ہی گھر ہے جس کا ایک دروازہ بھارت میں کھلتا ہے اور دوسرا بنگلہ دیش میں۔ یہ تقسیم کی ایک زندہ حقیقت ہے، ایک ایسا زخم جو روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے اور جو کسی بھی صاف ستھرے فوجی حل کے خیال کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ سیاسی بیان بازی اور زمین پر موجود پیچیدہ انسانی سچائی کے درمیان جو ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، اسے کیسے طے کیا جائے گا؟ بھارتی خارجہ امور کے ماہر سشانت سرین ایک بہت اہم تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ سشانت سرین کہتے ہیں کہ ڈھاکہ تیزی سے اپنے اس ماضی کی طرف واپس پھسل رہا ہے جسے کبھی مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا۔ بنگلہ دیش اب بہت مضبوطی سے پاکستان کے دائرۂ اثر میں داخل ہو رہا ہے اور بھارت یہ سب کچھ بس دیکھ رہا ہے۔ سرین کے تجزیے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک سوچی سمجھی، ایک کیلکولیٹڈ اسٹریٹجک تبدیلی ہے، ڈھاکہ کی خارجہ پالیسی میں ایک جان بوجھ کر کیا گیا شفٹ۔ اچھا، سرین یہاں دو بہت اہم چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز، بھارت کے اندر ہونے والے چھوٹے موٹے احتجاجوں پر بنگلہ دیش کا رد عمل جو ان کے مطابق غیر معمولی طور پر شدید تھا، اور دوسری، اور یہ بہت اہم ہے، یہ الزامات کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی وہاں کی جو طاقتور فوجی اور انٹیلیجنس قیادت ہے اس سے جڑے لوگ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت میں مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ سرین کے لیے یہ دونوں چیزیں اس بات کا پکا ثبوت ہیں کہ پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سرین کے نزدیک یہ کوئی بالکل نئی گیم نہیں ہے، وہ اسے پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ دہائیوں پرانی اسٹریٹجک پالیسی کا ہی ایک نیا روپ قرار دے رہے ہیں۔ اسے اسٹریٹجک آؤٹ پوسٹس یا مورچہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن سے براہ راست لڑنے کے بجائے اس کے کسی پڑوسی ملک کو اپنے اثر میں لے آتے ہیں اور پھر اس ملک کو ایک بیس کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے حریف پر دباؤ ڈالنے اور اسے اندرونی طور پر غیر مستحکم کرنے کے لیے۔ سرین کے مطابق یہ پورا کھیل 3 مرحلوں میں کھیلا جاتا ہے۔ سٹیپ 1، بھارت کے کسی پڑوسی ملک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ سٹیپ 2، وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر اسے ایک اسٹریٹجک بیس میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر سٹیپ 3، اس بیس کو استعمال کر کے بھارت پر بالواسطہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، یعنی پراکسی سیاست اور عدم استحکام کے ذریعے۔ سشانت سرین کے تجزیے کا ایک بہت بڑا حصہ اسی سوال کے گرد گھومتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کوئی خاص رد عمل کیوں نہیں آ رہا؟ کیا نئی دہلی کی یہ خاموشی ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے جسے اسٹریٹجک تحمل کہتے ہیں، یا پھر یہ ایک خطرناک قسم کی بے عملی ہے، یعنی سفارتی مفلوجی؟ اب ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسٹریٹجک تحمل کا مطلب ہے کہ آپ صورتحال پر کنٹرول رکھتے ہیں اور صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن سفارتی مفلوجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں اور اس دوران حالات اتنے بدل سکتے ہیں کہ بعد میں انہیں ٹھیک کرنا شاید ممکن ہی نہ رہے۔ بھارت کے لیے تو یہ سیدھا سیدھا قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اس کی مشرقی سرحد پر کوئی بھی ایسی بڑی اسٹریٹجک تبدیلی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات بھارت کی مشرقی سیکیورٹی کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں۔ سشانت سرین اپنے تجزیے کو اس بہت سخت وارننگ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلقات بھارت کی مشرقی سلامتی کی کلید ہیں۔ یہ خاموشی ایک بھاری قیمت وصول کر سکتی ہے۔ مطلب پیغام بالکل صاف ہے، اگر بھارت کی موجودہ خاموشی واقعی سفارتی مفلوجی ہے تو مستقبل میں اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ پاکستانی بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت ختم ہونے پر انتہائی خوش ہیں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا اس خوشی کو ایک کامیاب خارجہ پالیسی میں بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، خارجہ پالیسی میں جغرافیہ ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے آپ بدل نہیں سکتے، اور یہی بنگلہ دیش کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح بھارت اور بنگلہ دیش بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ صرف سرحدوں کی بات نہیں ہے، یہاں بات معیشت کی ہے، دریاؤں کے پانی کی ہے، اور ایک مشترکہ تاریخ کی بھی ہے۔ پاکستان کے لیے خوش فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بنگلہ دیش اگر چاہے بھی تو بھارت سے پوری طرح منہ نہیں مڑ سکتا۔ یہ وہ ٹھوس حقیقت ہے جسے پاکستان کو اپنی پالیسی بناتے وقت سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ بہت واضح اور محتاط حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے، ایسی حکمت عملی جو جذباتی رد عمل پر نہیں بلکہ ٹھوس اور سوچے سمجھے اقدامات پر مبنی ہو۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر 3 اہم ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، محتاط انداز میں آگے بڑھیں، یعنی جلد بازی میں کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں۔ دوسرا، کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ خود کو نہ جوڑیں تاکہ تعلقات کسی ایک حکومت کے آنے جانے پر منحصر نہ رہیں۔ اور تیسرا، اور یہ سب سے اہم ہے، ریاستی سطح پر رابطے بنائیں، یعنی اداروں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا جائے۔ پاکستان کو بھارت کی غلطی ہرگز نہیں دہرانی چاہیے۔ بھارت نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے تمام تعلقات صرف ایک سیاسی جماعت عوامی لیگ کے ساتھ جوڑ دیے، جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کو اس جال سے بچنا ہوگا اور اپنے تعلقات کو وسیع البنیاد رکھنا ہوگا۔ یہاں یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی توقعات کو حقیقت پسندی کی زمین پر رکھنا ہوگا۔ دیکھیں، نیٹو جیسی شراکت کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ مطلب کسی گہرے فوجی یا سیاسی اتحاد کی امید رکھنا حقیقت پسندی نہیں ہوگی۔ دونوں ممالک کے تعلقات کی نوعیت کچھ اور ہی ہوگی۔